अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज हम इस वीक का टास्क देखेंगे। आज हम माफ़ करने के बारे में सीखेंगे और ये हमारा इस वीक का टास्क होगा जिस पे आप सब ने फोकस करना है और इस पर अमल करना है, ठीक है। क्योंकि जिसे ये आपका सिर्फ एक वीक का टास्क नहीं है, ये तो आपकी लाइफ टाइम का टास्क है। तो ये एक वन वीक का टास्क इसलिए है कि हम इस पे 1 वीक फोकस करेंगे तो हमारा माइंड यूज टू हो जाएगा और हम इसके आदी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं कुरान की सूरह ज़मर आयत नंबर 53 और 54 की तफसीर बता रही हूँ, जिसमें तौबा के बारे में जिक्र किया गया। वैसे बहुत सी जगह पर बहुत सी आयतें हैं कुरान में जिसमें तौबा का जिक्र किया गया, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 आयतों का बता रही हूँ। आयत नंबर 53 सूरह ज़मर अज़-ज़मर, ओके। तुम फरमाओ, ऐ मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है बेशक। और सूरह ज़मर आयत नंबर 54, तौबा करके अपनी रब की तरफ रुजू हो और सज़ा पहुँचने से पहले इसके सामने तस्लीम हो जाओ, इसके बाद तुम्हारी कोई मदद ना होगी। तो देखिए, अल्लाह से हमने कभी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, चाहे हमारे गुनाह कितने ही क्यों ना हो जाए। तो इसी का जिक्र आयत नंबर 53 में किया गया है। और बेशक अल्लाह ही बख्शने वाला और मेहरबान है और रहीम भी है। और इसी आयत के सूरह ज़मर के आयत नंबर 54 में तौबा करके अपने रब की तरफ रुजू, यानी कि तौबा करके हमने अल्लाह की तरफ पलट जाना है सज़ा पहुंचने से पहले। यानी कि हमारा वक्त आ जाए, हमारी मौत आ जाए, यानी कि सज़ा कब पहुंचती है हमें, तो हमें हमारे मरने के बाद ही हमें हर चीज़ की सज़ा मिलती है ना। तो उससे पहले ही हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की तस्लीम कर लें कि इससे पहले इसके बाद तुम्हारी कोई मदद ना होगी। यानी कि देखिए, जब हम डेथ बेड पे है उसके बाद भी हमने तौबा नहीं की और उसके बाद हमारी मौत हो गई, तो उसके बाद कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। तो ये आयत में सिर्फ इसी का बताया जा रहा है। बहुत ही आप लोग खुद इसको पर्सनली भी पढ़े तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हमने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। तो ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे आयतें, तो मैंने इन दोनों को पिक कर लिया। वैसे बहुत सारी तौबा के बारे में आयतें मिलती हैं कुरान में, तो नंबर नोट कर लीजिए। सूरह अज़-ज़मर आयत नंबर 53 एंड 54। इंशाल्लाह मैं इसका पोस्ट भी आपको भेज दूँगी। तो देखिए, तौबा व इस्तग़फ़ार तो हम डेली करते हैं, डेली बेस पे कि 70 बार इस्तग़फ़ार करना है दिन में। हमने जो रोज़ सुबह और शाम के अस्कार में भी इस्तग़फ़ार के बारे में आ जाता है। तो देखिए, इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार के माने हैं हम माफ़ी तलब करते हैं अल्लाह से। तो ऐसा नहीं कि हमने इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह चलते फिरते हज़ारों बार कह लिया, लेकिन उसको ना उसको फ़ील किया, ना उसको महसूस किया, ना हमारे दिल में माफ़ी की तलब है। बस इस तरह ज़ुबान पे पढ़ते गए। तो आपको पढ़ने पर एक ऐसा मिलेगा, लेकिन आप तौबा तो नहीं कर रही ना। देखिए, किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं आप, इस्तग़फ़ार कर रही है, लेकिन आप उस गुनाह को ना छोड़ रही है, ना फिर उस गुनाह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, बस आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते ही जा रही हैं। तो देखिए, इस्तग़फ़ार का असर मतलब ये है कि हमने अपने गुनाहों की तौबा करनी है अल्लाह सच्चे दिल से। हम चाहे कितनी ही गुनहगार क्यों ना हो, देखिए हम इंसान हैं, गुनाह इंसान से ही हो जाते हैं। तो इसी वक्त तो जब शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सजदा करने से इनकार किया, तो शैतान ने कहा था कि मैं तेरे बंदों को आखिरी दम तक उसको भटकाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा, जब जितनी बार मेरा बंदा मेरी तरफ लौट कर आएगा मैं इसको माफ़ कर दूंगा। तो देखिए, हमारे यहाँ ना बहुत से लोग ना इस तरह डराते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि तुमने इतने बड़े गुनाह कर दिए, तुमने ये किया, तुमने वो किया, अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। देखिए, हमने कभी किसी को ये नहीं कहना कि अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ये अल्लाह के बस है। अल्लाह जिसको चाहे माफ़ कर दे और जिसको चाहे हिदायत दे और जिसको चाहे ना माफ़ करे। तो हमने कभी किसी को नहीं कहना कि हाँ ये तो इतने बड़े तो हमने कभी किसी को ये नहीं कहना कि ये तो इतना बड़े गुनहगार है, ये है, पहले इतने गुनाह करते थे, अब देखिए वो दीन के रास्ते पर चल रही है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हमने सुनने को देखने को मिलती है। जब कोई जिसको अल्लाह हिदायत दे वही दीन पर चलता है, चलने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स पास्ट में आप कितने भी बुरे हो, कुछ भी हो, देखिए हर किसी की अपनी लाइफ की ना एक क्या कहते हैं, अपनी लाइफ का एक पास्ट होता है जिसमें वो इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता है। देखिए, हर इंसान एक ऐसे माहौल में नहीं पैदा होता जहाँ पर उसको दीन का नॉलेज हो। हर इंसान, उनकी फैमिली के हर लोग दीनदार हो। अभी देखिए, कुछ लोग हम
جیسے کہ ہم ہی دیکھ لیں، ہم سب دیندار فیملی سے بلانگ نہیں کرتے جہاں پر ہمارے گھر میں حافظہ عالمہ سب دین کو فالو کرنے والے ہیں. ہم سب ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پر دین اور دنیا کو لے کر چلا جاتا ہے، جہاں پر حافظے نہیں ہے، عالمہ نہیں ہے، لیکن ہم ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. تو الحمدللہ ہم سب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ہمارا خاندان، ہماری فیملی اگر دیندار چیزوں سے نہیں بلانگ کرتی، یعنی کہ اب اگر آج دیکھا جائے تو پہلے سے بھی، تو آج کی ہو یا پھر پہلے کی بات ہو، تو سب جگہ ایسے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ دین کو بھی فالو کیا جاتا ہے، رسم و رواجوں کو بھی فالو کیا جاتا ہے، ابھی بھی کیا جا رہا ہے. تو ہم تو ایسے نہیں کسی کو بلیم کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کے ایسی فیملی سے بلانگ کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں، ہمارے یہاں سارا کچھ فالو کیا جاتا ہے ہمارے فیملی میں، خاندان میں، رسم و رواج، ریچولس، پھر یہ ساری چیزیں، نمازیں پڑھنا، یہ ہر چیز. تو ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، ہر کسی کا نیکیاں ان کے ساتھ ہیں. ہم نہیں جانتے کون کتنا اللہ کے قریب ہے، تو ہم جو چیزیں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم کو بس آگاہ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. اگر اب میں اس طرح سے چل رہی ہوں تو ایون اپنے فیملی ممبرز بھی آپ کو کہیں گے کہ تم تو پہلے یہ ساری چیزیں کرتی تھی. جب میں نے حجاب لینا شروع کیا تو مجھے ایسی باتیں سننے کو ملی کہ تم تو پہلے نہیں کرتی، تم بہت فیشنیبل. آف کورس ہم تھے، ہم انکار نہیں کرتے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا. ہم پہلے ہمارا لائف سٹائل کیسا تھا، جب ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی، تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، تو پھر ہم نے اس کو فالو کرنا ہم پر لازمی ہے. جب تک ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں اس کے بارے میں اس کی اہمیت نہیں پتہ تھی، اور ہم نے قرآن کی تفسیر نہیں کی ہوئی تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم گنہگار تھے. ٹھیک ہے، ہمیں علم نہیں تھا. اگر علم ہوتا تو شاید ہم اس کو فالو کرتے. دیکھیے ایسے لوگ بھی ہیں جس کے پاس علم ہے لیکن پھر بھی اس کو فالو نہیں کرتے. جن کے پاس علم نہیں ہے اس وجہ سے وہ فالو نہیں کرتے. جس سے ان کو علم مل جاتا ہے، جس سے ان کو ہدایت مل جاتی ہے، اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. تو دیکھیے ہم نے کبھی کسی کو ایسے تانے نہیں دینا جب کوئی اللہ کی راہ پر کام کر رہا ہے، اللہ کی راہ پر نکل گیا ہے. سوری فار دا ڈسٹربنس. تو ہم نے کسی کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. اگر کوئی دیندار گھر سے بلانگ کرتا ہے، ان کے گھر میں یہ سارا کچھ نہیں ہوتا، سارے دیندار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہے، تو بہت بہت ان کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ نے ان کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا. اگر ہمیں ایسی فیملی میں پیدا کیا ہے جہاں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں مشکل ہے، تو پھر بھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. جیسے آپ کو ہدایت مل گئی، آپ کو علم ہو گیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ نے اس پر پوری عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے جیسے آپ عمل کرتی جائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستے بناتے جائیں گے. جیسے اللہ نے میرے لیے راستے بنائے، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سب کے لیے بنائیں گے. اللہ جب میری مدد کر سکتا ہے، میرے لیے آسانیاں کر سکتا ہے، تو اللہ سب کے لیے کرے گا، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. تو دیکھیے جس طرح سے جو انسان پہلے دین پہ نہیں تھا، پھر جب دین پہ آتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے نا، اس کے اندر جو فیل ہوتی ہے، وہ جو طرح اس کو سمجھتا ہے نا، تو اس کی سمجھنے اور اس کو فیل کرنے اور دوسروں کو ایکسپلینیشن کرنے میں اس کے اندر بہت قابلیت ہوتی ہے. یہ میری بات نہیں کر رہی ہے پرسنلی، میں نے یوٹیوب پہ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے لیکچر سنے ہیں، جو لوگ دین میں نیولی انوالو ہوتے ہیں، پھر ان کو ہدایت ملتی ہے تو وہ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میں کسی کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کر رہی، میں بتا رہی ہوں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ جو گھر، میں بھی پہلے ایسے سوچتی تھی کہ جو حافظہ ہے، عالمہ ہے، وہی لوگ اس کو فالو کریں گے، ہمیں کیا ضرورت. آف کورس ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی. جب ہم دنیا کے تعلیمات میں انوالو رہتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزوں میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو میں بھی ایسا ہی سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے آہستہ آہستہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں اس طرف آتی گئی اور ان ساری چیزوں کو لرن کرتی گئی، تو میں نے بہت سارے یوٹیوب پر ولاگس وغیرہ ساری کچھ دیکھے. کیونکہ جب نئی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایسا اسٹارٹ کروں، ہاؤ آئی اسٹارٹ مائی سیلف، حجاب کیسے لائیں. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں بہت زیادہ سوالات آتے کہ ہم تو یہ سارے گنہگار تھے، ہمیں خود سے بھی نفرت ہونے لگ جاتی ہے. لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، تو ان کا جو ایکسپلین کرنے کا، جو انسپائر کرنے کا لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے نا، وہ بہت اچھا لگتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہوں، جو بھی آپ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگ نیولی آپ کو ہدایت مل رہی ہے تو ہم بہت فکر مند ہو جاتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو، میں نے ان سے رابطہ ہوا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ہدایت مل گئی ہے لیکن میں بہت فکر مند ہوں، میں غصہ ہو جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں کہ میرے گھر والے نہیں کرتے. تو اسٹارٹنگ میں مجھے بھی ایسے فیل ہوتا تھا ایک دم سے نا، بہت، کیونکہ ہم اپنے لو ونس کی بہت فکر کرتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس گناہ پر اتنا عذاب ہوتا ہے، اتنا وہ ہوتا ہے، اس کی سزا ملے گی نا، ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس کی سزا ہمارے گھر والوں کو نہ ملے، ہمارے لو ونس کو نہ ملے. تو میں بھی اسٹارٹنگ میں نا ایسے ہو جاتی کہ ابھی بھی جب بھی ہم کسی چیز کو، یعنی کہ اسپیشلی جب دین میں آتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کا پتہ لگتا ہے، تو ہم بہت
زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں، ہم سب کو چینج کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اسپیشلی اپنے گھر والوں کو. تو دیکھیے ہمارا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا، ان کو بتانا، لیکن وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ ان کے حق میں ہے، ان کے بس میں ہے وہ. یعنی کہ اللہ جسے ہدایت دے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو ہدایت مانگتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. تو آپ کو جب بھی آپ کے سامنے یا آپ کے آس پاس کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، کر رہا ہے کوئی، تو اس کو غلط کہہ. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کے آس پاس کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ان کو روکیں، ان سے کہیں کہ وہ کام وہ غلط ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتی تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو دل میں اس کام کو، اس چیز کو غلط کہیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم انسان ہیں، اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حافظہ ہے، عالمہ ہے، ہم اسلامک اکیڈمیز میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہے. انسان ہے، ہم انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، فوری اللہ سے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے. دیکھیے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے. ہم سے بہت بڑے گناہ بھی کیوں نہ ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو جائے، فوری اللہ سے معافی مانگے. اور اللہ لوز دوز ہو ریپینٹ، یعنی کہ اللہ بہت پسند کرتا ہے جو معافی طلب کرتے ہیں اللہ سے. کیونکہ اللہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہے، تو وہ حدیث ایسی ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں، پراپر ورڈز تو مجھے یاد نہیں. تو ایک انسان نا، جب کے زمانے کی حدیث ہے یہ، پہلے کی زمانے یعنی کہ جب زمانے میں اولڈ 1400 سال پہلے جب سفر کیا جاتا تھا نا اونٹوں پر، بیل گاڑیوں پر، تو ایک انسان نا، ایک بندہ اون پر سفر کرتا ہے اپنا سارا سامان وہ لے کر، ٹھیک ہے. جب کہ ٹریولنگ ایسے ہوتے تھے، ابھی تو بہت سہولت ہو گئی ہے ہمیں. تو وہ ٹریولنگ کرتا ہے اور وہ تھک جاتا ہے، تو ایک جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے نا آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے. تو وہ اپنا سارا سامان اس کے زندگی کا، یعنی کہ اب ہم ٹریول کر رہے ہیں تو اس کا سارا سامان جمع پونجی وہ اپنے ساتھ سے لے کر جاتا ہے نا. تو ابھی ایسے نہیں ہوتا، لیکن جب کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا. تو وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہے. اور جب اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ اور اس کا سامان کچھ نہیں ہے، یعنی کہ سارا کچھ وہاں نہیں ہے جیسے کہ اس نے اپنے سامنے رکھا اور سو گیا تھا. پھر اٹھ کر دیکھا تو اس کے سامنے کچھ نہیں. وہ سارا ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو وہ چیز نہیں ملتی. وہ ڈھونڈ کر تھک کر نہ سو جاتا ہے. دیکھیے اس انسان کی حالت کیا ہوگی، اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے. اگر آپ کہیں جا رہی ہے یا پھر کہیں ٹریولنگ میں ہے، اپنا آپ کا سارا سامان، ساری چیزیں جمع پونجی آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کی ایک پلک جھپکتے ہی آپ کا وہ سارا کچھ آپ سے چھن جائے، تو آپ کی لائف ہمیں لگتی ہے کہ ہم یعنی کہ اب ہم مر جائیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا نا. ساری چیزیں وہ تو جب کے زمانے کا تو واقعہ ہے. تو جب ریت اور ریگستان اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اس طرح کا سفر کرنا اور آس پاس کوئی نہ ہو اور ہم ایسی جگہ پر اسٹک ہو جائے اور ہمارا سب کچھ چھین لیا جائے، کچھ بھی نہ رہے، تو آپ کی کیا سچویشن ہوگی. اسی طرح تھک کر سو جاتا ہے، پھر سو کر اٹھتا ہے نا تو وہ سارا کچھ اس کے سامنے موجود ہو جاتا ہے، یعنی کہ سب کچھ اس کے سامنے رہتا ہے. تو وہ خوشی کے ماری، اگر آپ کو اس طرح سے کوئی چیز آپ کی بچھڑی ہوئی چیز، یا پھر آپ کی کوئی چیز آپ سے بچھڑ گئی، یا پھر کوئی انسان آپ سے بچھڑ گیا، اگر وہ آپ کو مل جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے نا. اسی طرح وہ انسان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اور وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو دیکھیے یہ سٹوری ایسی ہے، تو میں اس کو پراپر ورڈز میں نہیں بتا پائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو نا جب معافی مانگنے آتا ہے انسان بندہ، تو اللہ اسی طرح خوش ہوتے، بہت زیادہ خوش ہوتے. تو بندوں کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کب میرا بندہ میرے طرف آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا اور میں اس کو معاف کر دوں گا. تو ہمیشہ کبھی بھی کوئی بھی گناہ ہو جائے فوری اللہ سے توبہ کر لیں. دیکھیے آج ہی آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، ہر ایک گناہ کی مینشن کر ایک گناہ کا اصراف کرے اور اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی مانگے. دیکھیے اگر آپ نے اگر کبھی ایسے معافی مانگی یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں نے پہلی دفعہ میری ایسی معافی مانگی تھی نا، لٹرلی مجھے جو سکون ملا، جو چیز مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہر ایک گناہ کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے. آج بھی میں ایسے کرتی ہوں، انسان ہوئے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو فوری میں اللہ سے توبہ کر لیتی ہوں کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں معاف کرے اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے. تو ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، ہر ایک گناہ کو مینشن کر کے اللہ سے معافی مانگے. ضروری نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں تبھی اللہ سے معافی مانگے. جبھی بھی آپ کا دل چاہے، جب چاہے آپ اللہ سے معافی مانگے. اب سے فوری ابھی اس وقت کوئی گناہ ہو گیا فوری اللہ سے توبہ کر لے.
فوری توبہ کر لیں اور نہ ہمیشہ اپنے اور دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں. دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گناہ کا تو چھپا کر رکھتے ہیں اور دوسروں کے گناہوں کا ایسے ایکسپوز کرتے ہیں کہ جیسے یہ بہت اچھے انسان ہیں اور وہ بہت برے. کبھی بھی کسی کے گناہوں کی نہ بے پردہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا پردہ رہے اسی طرح ہم نے دوسروں کے گناہوں کا بھی پردہ رکھنا ہے. اگر آپ کو کیسے لگے گا اگر کوئی آپ کے گناہوں کو ایکسپوز کر دے سب کے سامنے؟ جب اللہ آپ کے گناہوں کا بے پردہ نہیں کر رہا ایکسپوز نہیں کر رہا تو ہمارا بھی کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کے گناہوں کو ایکسپوز کریں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی بھی ٹھیک ہے دیکھیں ہم انسان ہی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اسپیشلی یہ سننے کو یہ چیزیں بہت ملتی ہیں کہ ابھی دیکھیں ٹین ایج میں نا جب ہم اڈلٹ ایج میں ہوتے ہیں تو بہت سارے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ابھی تو ماڈرن زمانہ ہے ابھی تو اور بھی زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ لڑکیوں سے ٹریپ ہو جاتی ہے وہ کسی کے پیار میں محبت میں اس طرح سے وہ انوالو ہو جاتی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے بتائے اپنی ہو گئی آپ سے غلطی ٹھیک ہے ہو گئی آپ سے غلطی تو فوری اللہ سے معافی مانگ لیں. جیسے آپ کو ہدایت مل گیا آپ اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کریں. آپ کا کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کو اس کے اپنے گناہوں کو اپنی غلطیوں کو پاسٹ کے مسٹیک کو آپ کو کسی کو بتانا ہے. ایون آپ کے ہسبینڈ کو بھی آپ نے نہیں بتانا کہ آپ کے پاسٹ کے جو گناہ تھے کچھ بھی تھے. کوئی بھی آپ کے گناہ جانے کا حقدار نہیں ہے. دیکھیے ایز لانگ ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے گناہوں پر پردہ رکھا آپ نے بھی اس چیزوں کو پردہ رکھنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں اس چیز کو. بہت سے لوگ غلطیاں کرتی ہیں اسپیشلی وومنس یہ غلطیاں کرتی ہے کہ کوئی سامنے والا ان سے بہت پیار و محبت سے بھروسہ دلائے تو وہ اپنا سارا کچھ اپنی زندگی کا سارا کہتے ہیں نا وہ ساری کتاب کھول کر اپنی داستانیں سنانے لگتی. کبھی ایسا نہیں کرنا آپ نے. اگر آپ کو کسی کو کچھ سنانی ہے تو اچھی چیزیں بتائیں اپنے بارے میں لیکن کبھی اپنے گناہوں کا اظہار کسی کے سامنے کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. جب تک اللہ نے آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال کر رکھا ہے آپ نے اس کو ہمیشہ پردے میں ہی رکھنا ہے. جب اللہ نے ہی آپ کے گناہوں کو ایکسپوز نہیں کیا تو آپ کیوں غلطی کرتی ہے؟ بہت سے لوگ ایسی غلطیاں کرتی ہیں اور بہت سے لوگوں کے نہ فیملی جن کے جو میرڈ ہے ان کی زندگیاں برباد ہوتے دیکھی ہے میں نے. دیکھیے آپ خود ذمہ دار ہوتی ہے. اللہ نے اس چیزوں کو ایکسپوز نہیں کیا اللہ نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالا تو آپ بھی اس کے اپنے گناہوں پر پردہ رکھیں. دیکھیے جب آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا تو آپ گنہگار نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو اس بات کی سزا نہیں دینا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں ہم سے گناہ ہو گئے. لیکن انسان ہے گناہ ہو جاتے ہیں. دیکھیے اللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ہمیں توڑ کر اللہ کے قریب لے کر آتا ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں ٹوٹتے ہیں. دیکھیے جب انسان ٹوٹتا ہے تو صرف اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. وہ ایک اللہ کا راستہ ایک دنیا کا راستہ. جو دنیا میں انوالو ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی برباد کرتا ہے. لیکن جب آپ ٹوٹ گئے ہیں کسی بھی رشتے میں ہو فرینڈشپ ہو گھر کے ماحول ہو کسی بھی کہ توڑنا یعنی کہ کسی کا دل ٹوٹا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیار و محبت میں اس کا دل ٹوٹا ہو. دوستیوں میں بھی دل ٹوٹ جاتے ہیں اپنے گھر والوں سے رشتوں میں بھی دل ٹوٹ جاتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے جو خواب ہوتے ہیں جو ہم کچھ سوچے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتا تب بھی ہم ہارٹ بریک ہو جاتا ہے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. کہیں نہ کسی طرح توڑ کر اللہ آپ کو اپنے قریب لاتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سے وے میں جائیں گے. اللہ کے سائڈ جانا ہے یا پھر اپنے آپ کو گناہوں میں انوالو کرنا ہے اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے. تو یہ میری آپ لوگوں سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے اسپیشلی گرلس اینڈ وومین سے کہ کبھی اپنے گناہوں کا اظہار دوسروں کے سامنے نہ کریں. ایز لانگ ایز اللہ نے آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے تو اس کو پردے میں ہی رکھیں. آپ اس کے ذمہ دار ہوگی اگر آپ اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز کر رہی ہیں. آف کورس ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کہتی کہ ہم سب پرفیکٹ ہیں. سب سے گناہ ہوتے ہیں. ہر ایک انسان سے گناہ ہوتے ہیں. اگر عالمہ حافظہ ہیں ان سے گناہ نہیں تو ان سے بھی ہو جاتے ہیں. سب سے گناہ ہوتے ہیں. انسان ہیں ہم. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا پردہ رکھیں. اور بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ارے انہوں نے سوال کیا تھا اگر ہم جواب جھوٹ دیں گے تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے. نہیں بالکل بھی آپ جھوٹے نہیں ہوں گے. یہ آپ کا پرسنل میٹر تھا. یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان تھا. آپ گنہگار تھے. آپ نے معافی مانگ لی اور اللہ معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ سب کو معاف کر دے گا. تو یہ کسی کا حق نہیں ہے. کسی کو بھی اس طرح کا کوشچن کرنے کا سوال بنتا نہیں ہے. آپ وومینس ہو یا کوئی بھی ہو مرد ہو یا پھر عورت ہو آپ نے ایک دوسرے کو ایسے سوال بالکل بھی نہیں کرنے. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ معافی مانگنے میں جلدی کریں. کبھی مایوس نہ ہو. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. کتنی بھی غلطیاں ہو جائیں فوری اللہ سے معافی مانگ لیں. اور دیکھیے میں نے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ فرشتے ممکن نکیر کرامن کا آتی ہوں میں اس میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. تو وہ ہمارے جو رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ پہ جو فرشتے ہوتے ہیں رائٹ ہینڈ والے نے کیا لکھتا ہے اور لیفٹ ہینڈ والے برایا لکھتا ہے نا.
تو میں نے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ انسان کو نا 6 آور کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہمارے برائیاں لکھتا ہے اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ، کیا پتہ وہ معافی مانگ لے اور اپنے گناہوں کا اظہار کر کے مجھ سے معافی مانگ لے. تو ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ اس وقت تک انسان شاید معافی مانگ لے تو اس کا ریکارڈ نہ گناہوں میں، یعنی کہ ہماری بک میں جس میں ہمارے نیکیاں اور گناہ لکھے جاتے ہیں اس میں نہیں لکھا جاتا. تو فوری دیکھیے جیسے ہی آپ کو گناہ ہو جائے، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اسے لا علم ہوتے ہیں، ہمیں ہر انسان کو علم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا نیک کام کیا ہے اور کیا گناہ کا کام کیا ہے. تو فوری اللہ سے توبہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور فوری اس کے ساتھ بھی نا آپ نیک والے کام کر لیں، کوئی بھی اچھی بات کہہ دے، کوئی اچھا پوسٹ لگا دے، یا پھر صدقہ کر دے، خیرات کر دے، قرآن کی تلاوت کے لیے، یا پھر 2 نفل نماز پڑھ لے، یا پھر گناہ کے توبہ کے لیے توبہ استغفار کی نماز پڑھ لے، کچھ بھی کرے لیکن اس کے ساتھ ہی فوری نیکی والا کام کر لیں، ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ دوسروں کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے. دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. بہت سے لوگ نا یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے نفرت، بکس، کینہ، یہ ساری چیزیں رکھ کر اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ سب کو تو یہ حدیث پتہ ہوگی نا، ایک مسلمان یعنی کہ بھائی دوسرے مسلمان اپنے بھائی کے لیے برا سوچے، اس کے لیے نفرت رکھے، بکس رکھے اور رشتہ نہ رکھے تو اس کے لیے جنت میں کوئی اس کے لیے جنت نہیں ہے اور وہ سچا مومن نہیں ہوگا. دیکھیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ دوسروں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو دوسروں کو معاف کر دے. آف کورس ہمیں پین ہوگا، تکلیف ہوگی ان کے باتوں سے، تبھی تو ہم دوسروں کو معاف نہیں کر پاتے. لیکن دیکھیے ہم بھی انسان ہیں، ایسا نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم نے بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کا دل توڑا ہوگا جانے انجانے میں، ہم سے بھی گناہ ہوئے ہوں گے. ہم اللہ سے جیسے معافی کی امید رکھتے ہیں نا ویسے ہی سب کو معاف کر دینا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاف کرنے والے بہت پسند ہیں، اور معاف کرنے والا کے پاس نا بہت بڑا دل ہوتا ہے، تبھی وہ معاف کرتا ہے. تو دیکھیے جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے جس طرح سے انہوں نے ہمیں ہرٹ کیا، تو دیکھیے یہاں پر ہم اپنا ہی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے یہ کیا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اب کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں گے. اسی برا کرنے کی سوچ میں ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہمارے دماغ میں 24 گھنٹے وہی انسان رہتا ہے کہ ہم ان سے کیسا بدلہ لیں، کیسے کریں، اس کے خلاف پلاننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ابھی تو جب میں نے یہ سب چیزوں کے بارے میں سیکھا تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ایسے لوگوں کے پیچھے ضائع کیا، ایسے لوگوں کی باتوں کو سوچ کر جنہوں نے مجھے تکلیف دی، پریشان کیا، ہرٹ کیا. تو الحمدللہ جب میں نے سب کو معاف کر دیا دل سے، کہ آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ سب کو دل سے معاف کر دیں. دیکھیے جیسے ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں نا، اسی طرح سب کو تو اسی طرح سب کو دل سے معاف کر دیں، صرف اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر. دیکھیے ہم کیا بدلا لیں گے، ہم اپنا دماغ اور اپنا مینٹل ہیلتھ اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے جنہوں نے ہمیں ہمارا دل دکھایا، تکلیف دی ہے، ان کا برا کرنے کی سوچ میں. ہم کیا ہی کر لیں گے، دیکھیے تھوڑی تکلیف پہنچائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. اس میں اور ہم میں کیا فرق ہی رہ جائے گا، وہ انسان میں اور ہمارے میں کچھ فرق نہیں رہ جائے گا. ہم میں اور اس میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ انسان نے آپ کو تکلیف دی ہے، غلط کیا ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کریں گے تو ہم دونوں ایک ہی لیول پہ آ گئے نا. تو ایسا بالکل نہ کرے. اور اللہ نا سب سے اچھا انتقام لینے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر انتقام تو ہم نہیں لے پائیں گے کسی کا بھی. تو اللہ کے ذمے چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں اور سب کو دل سے معاف کر دیں. اور دل سے معاف کر دیکھیے جو سکون آپ کو ملتا ہے نا، جب آپ خود کی گناہوں کی معافی مانگیں تبھی بھی آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا. اور جب دوسروں کو معاف کر دیں گے نا، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کے مینٹل سٹریس کم ہو جائے گا. تو دوسروں کو معاف کرے اور خود کی بھی گناہوں کی معافی کرے. اور دیکھیے کیا پتہ آپ کی دوسروں کا معاف کرنا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں جنت دے دے. ہم نہیں جانتے ہماری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے گی اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جانے کا حکم دے دے. تو ہمیشہ چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی نیکی کے لیے نا آگے بڑھتے رہے اور کرتے رہے، اور ہمیشہ گناہوں کی معافی مانگے اور دوسروں کو بھی معاف کر دیا کرے. اور ایک بات یہ دیکھیے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، بالکل آپ نے معاف کرنا ہے. forgive بٹ ڈونٹ forget، یعنی کہ معاف کرنا ہے لیکن بھولنا نہیں کہ اس نے کیا کیا تھا. وہ آپ کے لیے لیسن ہوتا ہے. اگر دیکھیے جب آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، آپ نے اس کو معاف کرنا ہے. بے شک ہمارے لو ونس ہو، رشتہ دار ہو، ہم سے رشتہ نہیں توڑیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، لیکن ان سے ایک ڈسٹینس بنائے رکھیں گے. جیسا پہلا والا تعلق تھا وہ رشتہ پھر ہم ان سے نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ اللہ نے تو دیکھیں جب ہم کسی نے ہمارا دل توڑا ہے، ہمیں یوز کیا ہے، اس نے معافی مانگی یا نہ مانگی، آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے.
اور اس کے ساتھ نا پھر الرٹ رہنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار آپ نے معاف کر دیا پھر ختم، ہم پھر چلے گئے، پھر اسی طرح سے پھر ہمیں دھوکہ ملا، پھر ہمیں تکلیف دی. دیکھیے ایک بار غلطی ہوتی ہے، دوسری بار آپ پھر سے اس طرح اس میں انوالو ہوئے، پھر آپ کو اس طرح کا ہرٹ ہونے کو ملا، تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ خود کو ہرٹ کروانا چاہتی ہیں تو معاف کریں، لیکن کبھی یہ نہ بھولے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. آپ کو ایک لیسن ہے. اور ان سے جیسے کہ ابھی ہمارا کسی سے اچھا تعلق تھا، بہت فرینڈلی کلوزلی، انہوں نے ہمیں ہرٹ کیا، معاف کر دیا آپ نے، لیکن پھر سے وہی رشتہ قائم نہیں کرنا. بس تھوڑا بہت رشتہ، انسانیت کا رشتہ، رشتہ داری کا رشتہ، بس آپ نے اس رشتے کو مینٹین کرنا ہے، رشتے نہیں توڑنے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اپنی ایک ڈسٹینس اختیار کرنا ہے. اسی طرح دیکھیں ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتے، لیکن جب ہم کسی کا دل توڑے، کسی کو تکلیف دے، ہماری وجہ سے کسی انسان کو، کسی کی ذات کو ٹھیس پہنچی ہو، تو اس کی گناہ کی معافی انسان دیتا ہے. یعنی کہ ہم نے جس کا بھی غیبت کی ہے، کسی کا برا کہا ہے، کسی کو جانے انجانے میں ہرٹ کیا ہے، تو ان سے فوری معافی مانگ لیں. دیکھیے آپ اپنی گناہ، اپنی معافی، جو غلطی آپ نے کی ہے ان کے ساتھ اس کو اگر مینشن کر سکتی ہے تو بہت اچھی بات، نہیں کر سکتی تو ان سے معافی مانگ لے کہ دیکھیے میں نے آپ کے ساتھ اگر کبھی بھی برا بھلا کیا ہو تو مجھے معاف کر دے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو جب کوئی لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو سب سے مل کر معافی مانگ کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے پاس جا رہے تو ہمیں کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کے دل میں ہمارے لیے نفرت نہیں ہو. وہ معاف کرے یا نہ کرے وہ ان کے بس کی بات ہے، لیکن ہم نے اگر معافی مانگ لی ان سے، بس ختم. آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. بس ہم نے ان سے معافی مانگی ہے. وہ بندوں کی معافی نہ بندے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے کسی اور کو تکلیف دی. اگر ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنے نفس پہ ظلم کیا، اپنے ساتھ کوئی زیادتی کی، تو اس کی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے کسی اور کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تو اس کی معافی کے لیے ہمیں اس سے معاف ہی مانگنی چاہیے. وہ معاف کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے آپ نے. اور یہ ہمارے ویک کا ٹاسک یہی ہے کہ آپ پہلے تو آپ اپنے گناہوں کی، سارے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے بیٹھے، اور یعنی کہ جانماز بٹھائے یا پھر جیسے آپ بیٹھ سکتی ہے بیٹھ جائے، اور اللہ کے سامنے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ سے معافی مانگے. اور اسی طرح سب کو معاف کر دیں، سب کو، ہر ایک انسان کو جس نے آپ کو جتنی بھی تکلیف کیوں نہ دی ہے ان سب کو معاف کرے. اور آپ خود دیکھیں آپ کے اندر جو فیلنگ ہوتی ہے نا، جو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، جو ایک دل کا ہلکا ہوتا ہے اور اپنا اسٹریس کم ہو جاتا ہے نا، وہ آپ خود ایکسپیرینس کریں گی. آپ خود اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریے گا ہمارے ساتھ. اگر نہیں بھی کر سکتے تو آپ خود اس کو پرسنلی فیل کریے گا. ٹھیک ہے، ہمارے یہ ویک کا ٹاسک یہی ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور دوسروں کو معاف کرنا ہے. تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ہمیں اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ ایک ہی بار میں ان کو معاف کرنے میں معاف نہیں کر سکتے. مجھے پتا ہے، مجھے بھی ٹائم لگا تھا کچھ لوگوں کو معاف کرنے میں، کچھ لوگوں کو ایسے معاف کر دیا کہ کبھی انہوں نے ہمارا دل توڑا ہی نہیں تھا، تو ٹائم لگتا ہے. اور اسی طرح جب بھی گناہ ہو جائے فوری توبہ کرنی ہے، اور کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے گناہ کو تو اللہ معاف کر دیں گے لیکن اس گناہ کے بدلے ہم نیکی کریں. دیکھیے اس طرح آہستہ آہستہ کر نا ہمارے گناہ کم ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، روزانہ معافی مانگیں، ایک ہی بار نہیں، ہر دن اللہ سے معافی مانگتے رہے. آہستہ آہستہ کر کے نا ہمیں خود اتنی شرم آتی ہے کہ میں کتنی بار اللہ سے معافی مانگوں. اس طرح کر کے نا ہمارے گناہ کم ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک ہی دن میں ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارے سارے گناہ کم ہو جائیں گے، نہیں، آہستہ آہستہ کر ہمارے گناہوں میں کمی آتے جائے گی انشاءاللہ. میں نے ایسے ہی اوور کم کیا ہے. میں کبھی کسی کو نہیں کہتی کہ ایک دن میں ہماری زندگی بدل جائے گی، نہیں، آہستہ آہستہ کر کے ہماری زندگی بدل جاتی ہے. ابھی بھی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، پوری کوشش کرتی ہوں کہ وہ بھی نہ ہو، کیونکہ انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں فوری توبہ کر لیتی ہوں. تو جب بھی گناہ ہو جائے فوری توبہ کر لے اور نیک کام ضرور کریں، اور آہستہ آہستہ کر کے نا انشاءاللہ آپ کے گناہ کم ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہم سب کو اتنی ہمت دے کہ ہم سب کو معاف بھی کر دے اور سب سے معافی بھی مانگ لیں، اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے تاکہ ہم دین کے صحیح راستے پر چلیں، اور جو کچھ بھی لرن کر رہے ہیں ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کو ہمیشہ خوش و سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے محروم ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.